बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 360। मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार सिद्दीकी। नाज़रीन, शहर क़ायद के मसाइल, शहर क़ायद के सिविक इशूज़ पर रोज़ाना की बुनियाद पर हम प्रोग्राम्स पेश करते हैं। मुल्क का सबसे बड़ा शहर शहर कराची जो इस वक्त सबसे ज़्यादा मसले मसाइल का शिकार है, इसके अलावा कराची के शहरियों की ये शिकायत होती हैं कि अपने परेशानियों पर, अपनी प्रॉब्लम्स पर जब हम मुख्तलिफ़ अदालतों का रुख करते हैं, सिटी कोर्ट, हाई कोर्ट का प्रॉपरली जो है वो हमें इंसाफ मुहैया नहीं किया जाता। इसी हवाले से आज हम हाई कोर्ट की सीनियर एडवोकेट मुसर्रत खान साहिबा के पास मौजूद हैं। वकालत के हवाले से इनकी बेशुमार खिदमात हैं। कराची बार एसोसिएशन की ट्रेजरर भी ये रह चुकी हैं। अपनी ज़िंदगी के कई साल इन्होंने इस पेशे को दिए हैं। इनसे बात करेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कीमती मसरूफियात में से वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। मैम, कराची के लोगों की ये शिकायत होती है कि जब अपने प्रॉब्लम्स के लिए, अपने मसले मसाइल के लिए हम अदालतों का रुख करते हैं, मुल्क का सबसे बड़ा शहर इस वक्त सबसे ज़्यादा मसले मसाइल और क्राइसिस का शिकार है। लोगों की ये शिकायत होती है मैम कि प्रॉपरली जो है वो इंसाफ नहीं मुहैया किया जाता। क्या कहेंगी बहैसियत एक वकील इस हवाले से? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि लोगों की शिकायतें का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो ये मेरी आवाम जो है ये किसी हाल में खुश नहीं है। इसलिए नहीं खुश कि देखें, हुकूमतें आती हैं, हुकूमतें जाती हैं, इन्हीं लोगों के मतलब जमहूरियत से ही रिलेटेड आप अपने लोगों को चुनते हो, उनको लेकर आते हैं और फिर आप ही उनसे 2 महीने के बाद जो है बिल्कुल मुतमईन नहीं होते कि नहीं भाई ये सही नहीं है, ये है। इसी तरीके से हमारे अदालती सिस्टम का जो है, हम ये तो चीज़ एक परफेक्ट बात है कि यहाँ पर अदालत में इंसाफ जो लोगों को मुहैया किया जा रहा है उसमें देर ज़रूर हो सकती है, पर बेइंसाफ़ी नहीं हो सकती। बेइंसाफ़ी इसलिए नहीं हो सकती कि देखें, ये सिस्टम आप एक सिर्फ ये नहीं कि आप आ गए और आपने अदालत से रुजू किया और आप अदालत ने आपके फेवर में, देखिए सारे फैक्ट्स देखे जाते हैं, सारे ग्राउंड्स देखे जाते हैं, फिर उस पे मौका बाकायदा एक अच्छा जजमेंट दिया जाता है, डिक्री दी जाती है, लोग बेनिफिट्स लेते भी हैं, लेकिन वो नहीं मानते कि हमें यहाँ पर जो है इंसाफ नहीं मिल रहा। जबकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर तकरीबन हमने, जब से मैं वकालत के शोबे में आई हूँ, मुझे 10 साल इस शोबे से वाबस्ता हूँ, 10 साल से मैंने आज तक जो है जितनी दफ़ा भी मैंने केसेस लड़े हैं, जो भी है, मैंने देखा है इंसाफ दिया गया है। हाँ, ये है देर सवेर ज़रूर होती है। बाज़ केसेस के में इश्यूज़ ऐसे होते हैं कि हमें उसे लिंगर ऑन करना पड़ता है। अब हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो इन चीज़ों को नहीं समझते, हम इन चीज़ों को समझते हैं कि इसको लिंगर ऑन क्यों करना है, इनको किस तरीके से एक इंसाफ फराहम करना है। फिर दूसरा, हमारे कराची के मसाइल की तरफ अगर आप आते हैं और अदालती सिस्टम को आप देखते हैं तो अदालती सिस्टम को हम करप्ट नहीं कह सकते, हम अदालती सिस्टम को बुरा नहीं कह सकते। देखिए, अदालतें हैं, जजेस हैं, आप लोगों के केसेस फाइल हो रहे, हाँ अगर नहीं होते और आपको सामने खड़े होकर नहीं सुना जाता तो हम सारे फैक्ट्स एंड ग्राउंड देख के ही जजेस जो है यहाँ पे फैसला करते। ऐसा नहीं है कि बहुत दफ़ा जो है वो इंसाफ ना मिला हो, इंसाफ मिलता है। बहुत से रेयर केसेस होते हैं। अब जैसे कोई क्लाइंट आ जाता है, उसकी किसी पड़ोसी से लड़ाई होती है, वो चाहता है कि जी मैं इससे बदला ले लूं, तो वो चीज़ तो नहीं हो सकती ना कि आपके कहने के मुताबिक हम जाके पड़ोसी को गरेबान से पकड़े, उसको मारे पीटे। देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, हम उन सबको देखते हुए केसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंसाफ मुहैया नहीं होता या इंसाफ फराहम नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह इंसाफ फराहम होता है, टाइम थोड़ा बहुत लग जाता है, लेकिन इंसाफ फराहम होता है। मैम, आजकल जो है किस तरीके के केसेस आप ज़्यादा देख रही हैं कि किस तरीके के केसेस में ज़्यादा इजाफा होता है? लोग किन मसले मसाइल के ऊपर, एक तो कराची में इन दिनों जो है वो स्ट्रीट क्राइम्स भी काफ़ी ज़्यादा सरगर्म हो गए हैं, इसके अलावा कमसिन बच्चियों के अगवा के और रेप के केसेस में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। किस तरीके के केसेस रोज़ाना की बुनियाद पर देखने को मिलते हैं? देखिए, रोज़ाना के बुनियाद पर तो यहाँ पर तो देखिए ना, केसेस की एक समझ लें कि हर तरह के, पता नहीं मतलब बहुत सारे काइंड्स हैं हमारे पास केसेस के। ना ना सिर्फ ये हम कह सकते हैं कि बच्चियों के रेप के केसेस हैं, ना तो इसके अलावा हमारे पास स्ट्रीट क्राइम के केसेस हैं हमारे पास। देखें, आजकल जो सबसे ज़्यादा बड़ा इशू चल रहा है वो घरेलू नाचाकियाँ हैं सबसे ज़्यादा। देखिए, ये जो हमारे यहाँ स्ट्रीट क्राइम चल रहा है, ये स्ट्रीट क्राइम देखें हमारे यहाँ के, हमने किस तरीके से बच्चों की तरबियत की है। हमारे यहाँ अगर कोई एक पेंसिल भी उठा के बच्चा किसी का ले आता है तो हम कहते हैं जहाँ से उठाया वहाँ रख के आओ।
یہاں پر یہ چیز نہیں ہے. یہاں پر ان کو جو ہے وہ انکریج کیا جاتا ہے, ان کو حوصلہ افزائی کی, ارے تم یہ چیز لے آئے. یہ چیزیں ہمارے اپنی فیملی کے اندر سے نکلیں گی, ہم خود کریں گے. ہم خود ان کا اگر احتساب بچوں کا نہیں کریں گے, بڑے ہو کے وہ اسٹریٹ کرائم ہی کریں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے, چونکہ ماں باپ غریب ہے, نہیں کر سکتے, اور آپ نے بچپن سے ان کو اس طریقے سے ان کا پالتے بوستے خیال کرتے, اگر وہ تعلیم کی طرف ان کا رجحان کرے. سب سے زیادہ ناخواندگی ہمارے ہاں اسی وجہ سے ہے کہ بچے ایک فیملی میں 6 8 بچے ہیں, لیکن کوئی بھی بچہ نہیں پڑھ رہا. میں آپ کو ایک بتاتی ہوں کہ میرے پاس جو ہے ایک بچی ہے جس کو ابھی ماشاءاللہ وہ 9 کلاس کی اسٹوڈنٹ ہے, اور میں اس کو پڑھا رہی ہوں. اور وہ آپ یقین کریں گے کہ وہ بچی آپ کو اتنی مطلب مہذب اور اتنی مطلب اچھی ہے کہ اگر ہم جیسے لوگ جو کہ افورڈ کر سکتے ہیں, اگر ہم کسی بھی معاشرے کے ایک بچے کو اٹھا کے اس کو پڑھائیں گے, میں تو کہتی ہوں یہ لے کے چلنا چاہیے, یہ ایم لے کے چلنا چاہیے کہ آپ بچوں کو پڑھا رہے. اگر آپ بچوں کو پڑھائیں گے, لڑکا ہو یا لڑکی ہو, آپ نے اگر اس کو اچھی تعلیم دی, آپ ایک اچھا معاشرہ بنا رہے ہو. ایک اچھے معاشرے میں نہ کرائم ہوگا, نہ یہ اسٹریٹ کرائم ہوگا, نہ یہ چائلڈ کے مختلف قسم کے ایشوز ہوں گے. جب ناخواندگی ہوگی تو یہ سب ہوگا, تربیت اچھی نہیں ہوگی تو یہ سب ہوگا. میم کیا سمجھتی ہیں گھریلو ناچاکیوں کے جو کیسز بڑھ رہے ہیں, لوگوں میں سے برداشت ختم ہو گیا ہے؟ ایک تو والدین, جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ والدین کا بچوں کی طرف دھیان نہیں ہے, اس حوالے سے جو ہے وہ یہ بچیوں کے اغوا کے اور اس طرح کے کیسز میں اضافہ ہوتا ہے. کیا سمجھتی ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہمارے فور فادرز تھے یا ہم نے اپنے ماں باپ کو دیکھا ہے, تو ہم نے دیکھا ان کو دکھ میں, سکھ میں, کرائسس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور وہی چیز ہم میں بھی آ گئی, اور وہی چیز ہم نے آگے بھی بڑھانی ہے. اگر ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے تو ان سب سے کیا ہوگا, ان سب سے یہ ہوگا کہ دیکھیں اب آج کل کی آپ ماؤں کو دیکھ لیں تو وہ جو ہے آپ کو اکثر ہی موبائل کے اندر ان چیزوں میں یا مختلف قسم کے چینلز میں اس میں نظر آئیں گی. ان کو بچوں کی تربیت سے بالکل غافل ہو گئی ہیں. وہ بچوں کو بس یہ ہے, بچوں کو اسکول سے اٹھایا, ٹیوشن میں پھینک دیا, مدرسے میں پھینک دیا. نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ نے اپنے گھر سے شروع کرنا ہے بچوں کو تعلیم, ان کی تربیت. پہلے ہمیں مائیں پڑھایا کرتی تھیں بیٹھ کے, بھائی بیٹھو قرآن پاک ہمیں بھی سناؤ, ہمارے ساتھ بیٹھ کے بھی ہوم ورک کرو. اب ایسا نہیں ہے, اب ایسا نہیں ہے. اچھا, اب ان کی جو ضرورتیں ہیں, ان کی جو خواہشات ہیں وہ زیادہ بڑھ گئی ہیں. جب وہ بڑھ گئی ہیں, ظاہر ہے جیسے جیسے آپ میڈیا پر یہ ساری چیزیں دیکھیں گے, جیسے ڈرامے ہیں ہمارے یہاں کے سوشل میڈیا, یہ خاص کر چینلز کے اوپر جو ڈرامے آ رہے ہیں, آپ ڈرامے دیکھ لیں. آپ انڈین ڈرامے دیکھ رہے ہیں, اگر آپ انڈین چینلز اپنے ملک میں بند کر دیتے ہو, اگر آپ انڈین چینلز اپنے ہاں بالکل بند کر دیتے ہو, ختم, سٹک ہو گئے, تو پھر میرا خیال ہے کہ ہماری ماؤں کو تھوڑا سا, یعنی ہمارے یہاں کی جو نئی نسل کی مائیں, ان کو تھوڑا سا ٹائم ملے تو وہ اپنے بچوں پہ توجہ دیں. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر کورٹ میں پہلے جب ہم نے شروع سٹارٹ لیا تھا, اس وقت تو ہم زیادہ تر چیک باؤنس کے کیسز کرتے تھے, کرمنل کیسز کرتے تھے, سول کیسز کرتے تھے, پراپرٹی کے کیسز کرتے. اب فیملی میں اتنے کیسز آ گئے ہیں, بیویاں شوہروں کے ساتھ رہنا ہی پسند. اب ہم یہ نہیں چاہتے چلو یہ لوور طبقے کے لوگ ہیں, یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ یہ خرچہ نہیں دے رہے ہیں یا یہ مسئلے مسائل ہیں, یہ نہیں دیکھ رہے. ہم اپر طبقے میں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر خواتین انا کا مسئلہ بنا لیتی ہیں. ایسے ایسے کیسز بھی ہیں کہ بچے نفسیاتی ہو گئے ہیں. ایسے کیس بھی میرے پاس موجود ہے جس میں بچی جو ہے وہ شوگر کی پیشنٹ ہو گئی ہے, 12 سال کی بچی. تو یہ کیا, ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم اسلام کے دائرے سے نکل چکے ہیں. ہم دوسرے لوگوں کی جو ان کے جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں اس کو اپنے اوپر ہم نے وہ کر لیا, امپورٹ ہو گئے, ہمارے اندر چلا گیا, اور ہم انہی چیزوں کو جو ہے وہ بودر کرتے ہیں. ہم اپنے آپ کو دیکھ ہی نہیں رہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی پڑے گی. تربیت کی بات ہے, والدین کی بات ہے, توجہ کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے ماں باپ ہوتے ہیں تو باپ بھی کرتا ہے, ماں بھی کرتی ہے, دونوں مل کے گھر کی گاڑی کو چلاتے ہیں. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے. یہاں ایسا ہے کہ اگر شوہر بیچارہ نہیں کما کے لا رہا ہے تو بیوی نے پھر اس کی کرنی ہے کہ بھائی آپ نے تو, بھائی میرے تو اتنے اخراجات ہیں, آپ تو اتنے دے رہے. کم اخراجات میں خوش رہنے کی کوشش کریں. کم اخراجات میں آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈھال دیں کہ اگر ہم ایک وقت کی روٹی, 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے تو 1 وقت کی روٹی کھائیں گے, لیکن بچوں کی تربیت اچھی کریں گے.
میم مجھے یہ بتائیے گا، تقریباً 10-12 سال سے آپ اس پیشے سے وابستہ ہیں، آپ کی زندگی کا کوئی سب سے مشکل ترین کیس اب تک جو آپ نے دیکھا ہو، اس حوالے سے کچھ بتائیے۔ دیکھیں 10 سال 12 سال جتنے بھی مجھے ہوئے اب جب سے لے کر اب تک یقین کریں کہ ایک کوئی کیس میرے پاس ایسا نہیں آیا جو کہ سمجھ لیں ہم اس کیس کو کہتے ہیں یہ وینٹیلیٹر پہ چلا گیا ہے، اسے وینٹیلیٹر سے ہمیں جان دے کے نکالنا ہے۔ تو ایسے بہت سارے کیسز آئے الحمدللہ، اور ہم اس میں سکسیسفل رہے، کامیاب رہے۔ فی الحال بھی میرے پاس کچھ ایسے میٹرز ہیں جس کو ہم ابھی کیس کورٹوں میں چل رہے ہیں، جیسے کہ ابھی ہمارا ملیر کورٹ میں ایک کیس ہے جس میں ایک لڑکی اور لڑکے نے کورٹ میرج کی۔ لڑکا لڑکی نے جب کورٹ میرج کی تو اس کے بعد جو ہے ظاہر سی بات ہے والد ہے والدہ ہے، جب دیکھ لیتے ہیں کہ کورٹ میرج ہو گئی ہے، اب اس لڑکا لڑکی کی بدقسمتی صرف اتنی تھی کہ انہوں نے کورٹ میرج کر لی، اور اسی کورٹ میرج کے دوران وہ کہیں چھپے ہوئے تھے اور ان پہ چھاپا پڑا اور لڑکے کو اریسٹ کیا گیا، لڑکی کا باپ اسے گھر لے گیا۔ اب جب لڑکی کا باپ اسے گھر لے گیا، انہیں نکاح نامہ نہیں ملا، انہوں نے وہاں پر جو ایک عہد نامہ جمع کراتی ہیں لڑکی کی طرف سے، تو وہ فری ول بھی اس کو نہیں ملی۔ اس کے باپ نے اس کو پریشرائز اتنا کیا، اس قدر پریشرائز کیا کہ اس نے مجبوراً جا کر کورٹ میں باپ کے کہنے پر لڑکے کے خلاف 164 دے دیا۔ باپ پھر کورٹ کے اندر اس کا جب بیان ہوا، 161 کے جو بیانات ہوتے ہیں وہ جب کورٹ کے اندر اس نے جا کر اپنا سٹیٹمنٹ دیا کورٹ کو، اس لڑکی نے، وہ تو وکٹم تھی، اور اس کا والد جو کمپلیننٹ تھا، اور اس کی ایک ماں، ان تینوں کے جو وہاں پر اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوئے، اس میں جو کراس ہوا، اس وقت تو میں اس کیس میں موجود نہیں تھی، میں تو بہت بعد میں آئی ہوں جب وہ کیس تقریباً ہی بگڑ گیا۔ تو جب وہ کیس میں گئی ہوں تو اس کیس کے اندر یہ ہوا ہے کہ وہ جو 3 گواہ چل گئے، ایک کمپلیننٹ اور ایک وکٹم اور ایک اس کی والدہ، جب وہ چل گئے تو اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ وہ جو بیانات تھے اور 164 کا جو بیان مجسٹریٹ نے ریکارڈ کیا تھا وہ سارے کے سارے اس لڑکے کے خلاف تھے، جبکہ وہ لڑکی ڈر کے ہمارے سارے بیانات دے رہی تھی۔ اس کیس میں جب میں اس سٹیج پر گئی جب وہ لڑکا 2 سال سے جیل میں تھا، 1 سال سے وہ کیس میرے پاس ہے۔ اس کیس کے اندر ایسا ہوا کہ میں نے اس میں میرے سے پہلے وکیل صاحب نے 540 لگائی تھی کہ ریورس کیے جائے، میں دوبارہ سے کراس کرنا ہے۔ کورٹ نے ہمیں اس کی پرمیشن نہیں دی، اور اس نے ہمارا وہ 540 کا جو ہم نے اپلیکیشن لگائی تھی وہ انہوں نے ہمیں ڈسمس کر دی، اور ہم اس کے بعد پھر ہمیں کورٹ خود کہہ رہی ہے کہ آپ جا کے 540 کو چیلنج کریں اور وہاں سے پرمیشن لے کر۔ اب آپ ایک بات بتائیں، ایک عورت ہے اتنی غریب ہے، ہائی کورٹ کے اخراجات، ڈسٹرکٹ کورٹ کے اخراجات، پھر میں نے 345 لگایا وہاں پر، وہ بھی انہوں نے ڈسمس کر دیا۔ پھر میں نے اس میں فریش گراؤنڈز کے اوپر فریش بیل لگائی، وہ بھی انہوں نے ڈسمس کر دی۔ پھر اس کے بعد میں نے وکٹم اور کمپلیننٹ دونوں کو کورٹ میں پیش کیا اور ان کے ایفیڈیوٹ کورٹ کے اندر لگائے، جج کے کہنے کے مطابق لگائے، لیکن انہوں نے اس کیس کو، اس بیل کو بھی ریجیکٹ کر دیا۔ مجھے مجبوراً جو ہے کوشمنٹ میں جانا پڑ گیا، ہائی کورٹ کے اندر میں نے فائل کیا، اس کی 2 ڈیٹیں گزر گئی۔ اس پر بھی والد یعنی لڑکی کے والد نے آ کر کورٹ کے اندر کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کو معاف کیا ہے، اس نے اپنے مرضی سے شادی کی، تب بھی ہائی کورٹ ہمیں یہ ڈائریکشن دے رہی ہے کہ آپ جا کر بیل لگائیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ خاتون جو ہے اس دوران میں اس لڑکے کا والد جو ہے وہ فوت ہو گیا، کورٹوں کے چکر لگا کے۔ والدہ ایک بوڑھی خاتون ہے، اس نے مجبوراً اس بندے کو، جس کی عمر میرا خیال ہے کہ 50 سال ہے، اس نے اپنی 13 سالہ بیٹی کی شادی اس آدمی سے اس لیے کر دی کہ یہ بندہ جو ہے میری بیٹی سے شادی کر لے گا تو میرا بیٹا جیل سے باہر آ جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ آدمی بچی کو لے کر پنجاب چلا گیا، اب وہ وہاں سے ان کو بلیک میل کرتا ہے کہ میرے پاس تو پیسے نہیں، ابھی ہمیں کورٹ میں ضرورت ہے اس بندے کے بیان کی، لیکن وہ وہاں یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں تو آ نہیں سکتا، میرے پاس کرایہ نہیں ہے۔ ایک عورت جو لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پوچھا کرتی ہے، ہم بھی اس سے فیس نہیں لے رہے، لیکن وہ عورت کس طریقے سے اس آدمی کو اتنے پیسے دے گی، بیٹی بھی دے دی۔ یہ ایک ایسا کیس ہے، سمجھ لیں کہ بہت ہی بگڑ چکا ہے یہ کیس، لیکن پھر بھی میں امید سے ہوں انشاءاللہ تعالی کہ اس کیس کو میں ضرور جیتوں گی، اور انشاءاللہ تعالی ان کو انصاف ضرور دلاؤں گی۔ میم مجھے یہ بتائیے گا کہ کچھ پیشے ایسے ہوتے ہیں، صحافت ہے، وکالت ہے، اس طریقے کے پیشوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ مردوں کی فیلڈ ہے، لیکن بحیثیت ایک خاتون اس طریقے کے پیشے کو اپنانا اور اس کے بعد 10 سے 12 سال جس طرح آپ نے دیا ہے
ایک پرسنل میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ پیشے کو، اس اپنے کام کو اور گھر کو ساتھ لے کر چلنا بحیثیت ایک خاتون کتنا مشکل ہے؟ ہاں بالکل مشکل تو ہے، لیکن دیکھیں سب سے پہلے اس کا کریڈٹ جاتا ہے میرے امی اور ابو کو۔ میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی تھی 2016 میں، اور میری امی ماشاءاللہ سے اللہ پاک ان کو زندگی دے، حیات ہے۔ تو سب سے بڑا کریڈٹ جو میں دینا چاہتی ہوں اپنے ماں باپ کو دینا چاہتی ہوں، کیونکہ انہوں نے مجھے ہمیشہ میری حوصلہ افزائی کی کہ جب کبھی میں مطلب تھوڑی کمزور بھی پڑتی تھی تو میرے ابو مجھے حوصلہ دیتے تھے۔ تو اس وجہ سے میں اس فیلڈ میں آئی ہوں، اور آج جس جگہ پر کھڑی ہوں اس کا سب سے بڑا کریڈٹ میرے ماں باپ کو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے مشکلات تو مجھے آتی ہے، کیونکہ میں اپنے آفس کا بھی کرتی ہوں، گھر کا بھی کرتی ہوں، تو مشکلات تو بہت ساری آتی ہیں، لیکن اب ہم یوز ٹو ہو گئے، مطلب ابھی ہمیں پتہ ہے کہ کتنا ٹائم ہمیں ادھر دینا ہے، کتنا ٹائم۔ اس کے علاوہ نہ صرف یہ نہیں کہ اس کے ہمارے پاس ایک این جی او بھی ہے، اس این جی او کا ہمارا نام ہے وومنس پراپرٹی رائٹس انہیریٹنس۔ انہیریٹنس کا مطلب ہے جو اوپر وراثت سے جو پراپرٹی آتی ہے، اس میں بہت ساری خواتین ایسی ہیں جن کو، دیکھیں ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، زیادہ تر آپ بہت سارے کمیونٹی کے لوگوں میں دیکھیں گے کہ وہ اپنے بچوں کو، لڑکیوں کو خاص طور پر، پراپرٹی میں حصہ نہیں دیتے۔ کچھ پراپرٹی ہو جاتی ہے کہ ہاں ماں ہے، بیوہ ہو گئی ہے، یا یہ اس کا ہسبینڈ نہیں ہے، یا چلو یہ مطلب ہمارے ساتھ ہے، تو اس کو بھی پراپرٹی میں حصہ نہیں دیا جاتا۔ بعض اسٹیپ مدرز ہو جاتی ہیں کہ والد نے شادی کر لی تو اس کو بھی حصہ نہیں بنتا۔ تو ایسے بھی میرے پاس میٹرز ہیں الحمدللہ کہ جس کو انہیریٹنس کے حوالے سے انصاف نہیں ملتا، تو میری کوشش ہوتی ہے، اور میری این جی او ہے، بلکہ میں تو آپ کے توسط سے کہنا چاہتی ہوں کہ اگر کسی کے ساتھ یہ پرابلم ہے تو وہ ضرور ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالی ہم ان کے ضرور کام آئیں گے۔ اور اس این جی او کو ہم نے کافی پروموٹ کیا، کچھ کتابچے وغیرہ ہم بنا رہے ہیں، اس کے حوالے سے ایک سیمینار بھی کرنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ ہماری این جی او، ہم اس پہ بھی کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے آپ بچیوں کے کیسز کے بارے میں آپ نے پوچھا تھا، تو وہ جو چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں اس حوالے سے بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ ایسے کچھ کیسز ہم اٹھاتے ہیں جس میں ہم ان کو چاہتے ہیں کہ ان کو انصاف ملے، اور کچھ نہیں تو کم از کم ان کے ساتھ اتنا بارگیننگ تو کریں کہ ان بچیوں کے ساتھ جو زیادتی کی ہے اس کا ازالہ ہو سکے۔ میم گھر کو بھی ساتھ لے کے چلنا، پھر وکالت بھی کرنا، این جی او بھی آپ بتا رہی ہیں، تو ہارڈ ورک کرنے کا اپنا ذاتی شوق ہے یا یہ وراثت میں ملی ہے یہ چیز؟ ہارڈ ورکر تو میرے فادر بھی تھے ماشاءاللہ سے، اور تقریباً میری سسٹر وغیرہ بھائی سب تقریباً ہارڈ ورکر ہیں، کیونکہ ہماری تربیت ہی ایسی کی گئی ہے۔ اور مجھے بہت شوق تھا وکالت خطروں سے کھیلنے کا، خطروں سے کھیلنے کا، خطروں سے کھیلنے کا، کیونکہ دیکھیں مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کی پریشانی خرید رہے ہیں۔ یہ کہ نا ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ میرے والد صاحب کو شوق تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں، لیکن مجھے پتہ کیا ہوتا تھا کہ وہ جو میڈیکل کالج کے اندر وہ جو مردے کا سسٹم ہوتا تھا، مجھے ایسا لگتا تھا کہ کہیں سے مجھے نظر آ جائیں گے، میں ڈر جاؤں گی، اس چیز سے ذرا خوفزدہ رہتی تھی، تو میں وکالت میں آ گئی۔ لیکن الحمدللہ وکالت نے آ کر مجھے ایک مضبوط انسان بنایا، اور آج جو ہے یقین کریں کہ جب لوگ میرے پاس اپنی پریشانی لے کر آتے ہیں تو مجھے بہت مطلب پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ میں ایک ایسی انسان ہوں کہ میں ان کے کام آ سکتی ہوں۔ اور میری کوشش بھی ہوتی ہے کہ میں بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں جس میں فیس بھی نہیں لیتی، کہ نہیں ان کو انصاف مہیا کرنا میرا فرض ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی مجھے مطلب میں چاہتی ہوں کہ میں لوگوں کے ساتھ، میں لوگوں کے کام آؤں۔ یہ میرا مطلب ایک پیشن سمجھ لیں کہ مجھے ہے کہ میں نے لوگوں کے کام آنا ہے۔ خواتین کے حوالے سے تو یہ کہا جاتا ہے کہ خواتین جس طرح کمزور ہیں، یا پھر جو ہے یہ کنسر دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ بہت سی ایسی لڑکیاں ہیں جو اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں لیکن کسی کے ڈرانے سے جو ڈر جاتی ہیں، آپ جو ہیں ان کے لیے ایک آئیڈیل ہیں، ایک رول ماڈل ہیں۔ 10 سے 12 سال سے آپ جس طریقے سے ماشاءاللہ یہ کام لے کے چل رہی ہیں، تو ان لوگوں سے کیا کہنا چاہیں گی، کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ دیکھیں میں جب کالج میں پڑھتی تھی تو میں کبھی بازار جا کر میں نے اپنے مطلب ڈریس بھی نہیں کبھی خریدا، مطلب مجھے کوئی چیز کا سینس نہیں ہوتا تھا کہ مجھے یہ کپڑے لینے یا اس طرح کا۔ کبھی بھی جاتی تھی، کوئی بھی چیز ہوتی تھی، پوری فیملی میری کہتی تھی کیا لے کر آ گئی ہو، مطلب اس طرح کی مطلب میں تھی، گھبراتی بھی تھی، ڈرتی بھی تھی، لیکن بہادر میں بچپن سے تھی۔ مطلب جب میں اپنے کالج کے اندر تھی اور میں کیڈٹ وغیرہ میں تھی، تو جو لڑکیاں ڈرتی تھی کہ بھئی ہم فائرنگ نہیں کریں گے، ہمارا تو کندھا سوج جائے گا، تو میں کہتی تھی نہیں چلو تمہاری جو فائرنگ وغیرہ ہے یا جو کچھ بھی ہے، اس وقت یہ جو ہمارے ہوتے تھے نا 8.5 پاؤنڈ کا رائفل ہوتا تھا،
تو اس رائفل سے میں فائرنگ کر کے ان کے لیے ان کا جو ان کا ٹارگیٹ ہوتا تھا وہ میں پورا کرتی تھی. اور مطلب میں اس چیز سے کبھی مطلب وہ نہیں کرتی تھی کہ نہیں اگر اس کو میری ضرورت ہے تو مجھے کام کر لینا چاہیے. حالانکہ مجھے صبح گھر سے یہ کہا جاتا تھا کہ ابھی آج تم لوگ جا تو رہے ہو فائرنگ کرنے کے لیے تو لیکن تم کسی کی نہیں کرنا وہاں پر جا کر. لیکن میں بولتی تھی نہیں اب یہ رو رہی ہے تو چلو. تو یہ چیزیں جو ہے نا میرے اندر پہلے تھی, لیکن وکالت کے شعبے میں آنے کے بعد میں بہت مضبوط الحمدللہ ہو گئی ہوں. ایسا نہیں ہے کہ ادر سائڈ کا کسی نے ہمیں تھریٹ نہیں کیا ہو یا کسی نے ہمیں کچھ بولا نہ ہو, لیکن یہ ہے کہ اب اللہ کا شکر ہے کہ اب ہم اس فیلڈ میں رہ کے ہمیں اتنا کچھ اللہ کے فضل سے اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ اب اللہ کے لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب کسی چیز سے ڈر بھی نہیں لگتا, خوفزدہ بھی نہیں ہوتے. قانون کا بھی تھوڑا بہت جانکاری ہے تو اسی طریقے سے چلتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. تو دوسری خواتین کو بھی میرا مطلب یہ ایک نصیحت ہے یا جو بھی کہہ لیں آپ, کہ میں آپ کو سجیشن دیتی ہوں خواتین کو خاص طور پر کہ برائے مہربانی جو ہے آپ لوگ جو وہ لڑکیاں جو وہ کہتے ہیں کہ وہ گھبراتی ہیں ڈرتی ہیں, ڈریں گھبرائیں نہیں. کچھ بھی کسی سے بھی کوئی ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جس فیلڈ میں بھی آئیں, چاہے آپ کسی آفس میں کام کر رہے ہیں, چاہے آپ ایک وکیل ہیں, چاہے آپ ایک ڈاکٹر ہیں, چاہے ٹیچر ہیں, فل کانفیڈنٹ کے ساتھ اپنی فیلڈ میں کام کریں. کوئی بھی کسی قسم کی کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. میں جب اس فیلڈ میں آئی نئی تھی, میں نے الیکشن لڑا 2014 میں ٹریجرر کا. آپ یقین کریں گے کہ ہر بندہ یہ کہتا تھا کہ جمعہ 8 دن آئے ہوئے ہیں, یہ اب ٹریجرر کا الیکشن لڑ رہی ہے. بہت مخالفتیں بھی ہوئی, جو سینئرز تھے اس وقت انہوں نے بھی مخالفتیں کی کہ بھائی ان کو دیکھو. لیکن جب میں جیت گئی مجھے کانفیڈنٹ تھا. میرے والد صاحب مجھے مطلب بہت زیادہ انکریج کرتے تھے کہ نہیں بیٹا آپ کرو, انشاءاللہ آپ جیت جاؤ گے. ماں میری دعا کرتی تھی. الحمدللہ میں وہ اتنی بھاری اکثریت سے وہ الیکشن جیت گئی, مجھے خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ جب تک ہم فیلڈ میں آئیں گے نہیں, کھڑے نہیں ہوں گے, اپنے اندر سے ڈر خوف نہیں نکالیں گے, ہم تو گھر میں پھر بیٹھ کے ڈرتے ہی رہیں گے. میم ایک آخری سوال کا جواب دیجیے گا. لوگ یہ کہتے ہیں, ہم نہیں کہتے, لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہیں کہ ہم وکیلوں کے پاس جاتے ہیں, ایک طرف ہمارے کیسز چلتے رہتے ہیں, وکیل جو ہے وہ ہم سے فیسز لیتے رہتے ہیں. وکلا کو ہم دیکھتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر صبح سے شام تک جو ہے وہ کالے کوٹ پہن کے جس طرح دھوپ میں گرمی میں کام کر رہے ہوتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس پیشے کو عبادت کی طرح سمجھ کے کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو جو وکلا کے خلاف ناجائز باتیں کرتے ہیں, ان لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں کہ جو وکیل ہوگا, جس کو قانون کی جانکاری ہوگی, وہ کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا, ناجائز بھی نہیں کرے گا. ہمارے دیکھیں جہاں ہر جگہ آپ کو کالی بھیڑیں ملتی ہیں, اسی طرح وکیلوں میں بھی ٹاؤٹ ہوتے ہیں. جو وکیل نہیں ہوتے ہیں اپنے آپ کو وکیل ظاہر کرتے ہیں, لوگوں سے کہتے ہیں جی میں وکیل ہوں, کیس بھی لڑتے ہیں کسی اور کے وکالت نامے میں, کسی اور کے لیجر نمبر پہ وہ کیس لڑتے ہیں. ظاہر سی بات ہے انہیں کچھ پتہ تو ہوتا نہیں ہے. تو جب وہ ہار جاتے ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ وکیل ہے. حالانکہ ہم نے 35 سال پرانے لوگوں کو پکڑا ہے جو وکیل نہیں تھے اور کسی کے لیجر پیپر پہ یہاں پر وکالت کرتے تھے, اور اس کے خلاف ہم نے مہم بھی چلائی ہوئی ہے, ابھی بھی چل رہی ہے. لیکن اب اتنا رش ہو گیا ہے, اس قدر رش ہو گیا ہے کہ آپ کا ان ڈاؤٹوں کو نکالنے کے لیے بہت مشکل ہے. اس کے لیے سب سے بڑا جو ابھی انہوں نے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے یہ جو ہمارے یہاں ابھی سسٹم آیا نا بایو میٹرک سسٹم سے ووٹنگ کاسٹ کرنے کا, تو آپ اس ووٹنگ کو کاسٹ کریں گے بایو میٹرک سے. اس طرح بہت سارے وکیل ہمارے سامنے آ جائیں گے کہ جو واقعی وکیل ہیں, اور وہ لوگ بھی ہمارے سامنے آ جائیں گے جو وکیل نہیں ہیں. تو یہ سب سے بڑا ہمارا المیہ ہے کہ یہاں کالی بھیڑیں اتنی ہیں جس کی وجہ سے وکالت کے شعبے کو انہوں نے بدنام کیا. بہت بہت شکریہ میم, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جی تو ناظرین, یہ ہمارے ساتھ مسرت خان صاحبہ موجود تھیں. 10 سال تقریباً انہوں نے اپنی زندگی کے وکالت کے پیشے کو دیے ہیں. سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ. آج کی اس ویڈیو کے بعد یقیناً وکلا برادری کے بارے میں جو لوگ ناجائز باتیں کرتے ہیں, وکیلوں کے بارے میں جو لوگ من گھڑت افواہیں پھیلاتے ہیں, شاید ان لوگوں کے ذہن جو ہے وہ کافی حد تک کلیئر ہوئے ہوں گے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے, مزید اہم خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل نیوز 360 کے ساتھ جڑے رہیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اپنے میزبان شہریار صدیقی اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.